बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूँ नाज़िया खान। नाज़रीन, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का एक ट्वीट सामने आता है जिसमें वो पाकिस्तान को ओआईसी के कामयाब इनेकाद पर ना सिर्फ सराहते हैं बल्कि उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इसके साथ साथ इस इनेकाद को मुश्तरका काविशों का अक्कास भी करार देते हैं। उससे पहले हमने देखा कि ओआईसी के हवाले से थॉमस वेस्ट जो कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की काविशों को सराहा, ओआईसी के इजलास को प्रोडक्टिव विद इम्पॉर्टेंट आउटकम्स करार दिया, विद इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स करार दिया। नाज़रीन, अमरीका की काविशों का एतराफ़ हो, चीन ओआईसी के सेक्रेटरी खारजा का सराहे जाना हो या आलमी सतह पर पाकिस्तान की पज़ीराई, ये बात वाज़े तौर पर सामने आती है कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी और अफ़गानिस्तान अवाम और वहाँ के लोगों के साथ जो एक जमूत था, जो रुकावट थी या कह लीजिए जो दूरी थी, उसके लिए पाकिस्तान में एक बैठक का एहतमाम किया ताकि वो सारे मामलात जो कि दूर ही दूर से तय हो रहे हैं वो सामने आए, बात करें और ताकि राह हमवार हो सके। एक तरफ पाकिस्तान इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ, दूसरी जानिब एक रास्ता मुतय्यन हुआ, मुश्तरका लाहे अमल सामने आया जिसकी वजह से हमने देखा कि ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से अब चीज़ें स्पीड अप होना शुरू हुई हैं। आलमी बरादरी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा इस हवाले से ज़्यादा मुतहर्रिक और मोटिवेटेड नज़र आ रही है। तो इस पर भी आज हम इंशाल्लाह प्रोग्राम में बात करेंगे। इसी से जुड़ी खबर है कि जो हम ओआईसी के हम बात कर रहे हैं टेंजिबल आउटकम्स की, तो उसी हवाले से एक अहम और बड़ी कामयाबी मिली है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में अफ़गानिस्तान के हवाले से एक करारदाद को मंजूर किया गया है। बहुत अहम करारदाद है वो। उस करारदाद में क्या है, ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से वो अफ़गानिस्तान के लोगों को कैसे देखेगी, किस तरह से उनके मसाइल का खात्मा होगा या उसको हल किया जा सकेगा, उस पर हम बात करेंगे। अमेरिका की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में वैक्सीन की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंचा दी गई है। हमने देखा कि कोविड-19 के बाद मुख्तलिफ वेरिएंट सामने आए और अब एक और वेरिएंट जो कि काफ़ी लीथल करार दिया जा रहा है ओमिक्रॉन के नाम से, उसने पूरी दुनिया में अपने पंजे गाड़ लिए हैं। भारत, अमेरिका, यूरोप, ये सारे ममालिक उसकी लपेट में हैं और काफ़ी तशवीशनाक हद तक ये फैलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अफगानिस्तान जिसकी मौशी हालत, इक़्तिसादी हालत वैसे ही अबतर है, वहाँ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं लोग, भूख का शिकार हैं, वहाँ पर गर्म कपड़े नहीं हैं, इतनी सख्त है वहाँ पर और बेशुमार मसाइल हैं, अद्वियात नहीं हैं। तो ऐसी सूरत हाल में खुदा न खास्ता अगर ये उस इलाके का रुख करता है तो फिर ये मामलात सूरत हाल जो है वो हाथ से बाहर भी हो सकते हैं। इस पर भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा एक अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया काबुल में जब दहशतगर्दी हुई और महकमा पासपोर्ट के ऑफिस के सामने बम का धमाका हुआ। वज़ारत दाखिला अफ़गान की हुकूमत की जानिब से वो कहते हैं इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसी कोशिशें अमन को सबोताश करने की काविशें हैं। ये कौन से वहाँ पर अवामिल हैं जो अपना असर दिखा रहे हैं और वहाँ पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, इस पर भी बात होगी। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं अपने पैनलिस्ट से, अपने एक्सपर्ट से तारुफ करवा दूँ। तो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं नुखैज़ साही साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों को मैं वेलकम कहती हूँ। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुश्ताक यूसुफजई साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर मैं आपको भी खुश आमदेद कहूँगी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मुश्ताक साहब जो ही हमें ज्वाइन करते हैं हम उनकी तरफ जाएंगे। सर हमारे साहब सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। एंटनी साहब का, एंटनी ब्लिंकन जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनका बयान सामने आता है जिसमें पाकिस्तान की काविशों को वो सराहते हैं और उसका इदराक करते हैं और वो कहते हैं कि मुश्तरका काविशों का समर है, अक्कास है इसका। कैसे देखते हैं उनके इस ट्वीट को, इस बयान को? बहुत अच्छा बयान है एंथनी ब्लिंकन साहब का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। और किसी भी सुपर पावर का अगर फॉरेन मिनिस्टर जो है वो किसी कंट्री को प्रेज़ कर रहा हो तो उसको यकीनन जो है वो अप्रिशिएबल करना चाहिए। प्रॉब्ली फॉरेन मिनिस्ट्री का जो है इसमें बड़ा अहम रोल था। लेकिन जो इससे बढ़ के जो अच्छी बात वो ये है कि पाकिस्तान ने जो पिछले चंद महीनों से 15 अगस्त के बाद से जो कोशिशें की हैं उसको ना सिर्फ अब अमेरिका सराह रहा है, उसके साथ साथ बाकी दुनिया 57 इस्लामिक कंट्रीज़ को जिस तरह हमने समिट ऑर्गेनाइज़ किया पाकिस्तान के अंदर, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तमाम वो मुल्क जो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए, वो तमाम पाकिस्तान के रोल को जो है ना अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये वो चीज़ है जो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो सिटिंग इस वक्त गवर्नमेंट है पीटीआई की, उसकी जो अगर सक्सेसेस को अगर देखा जाए तो उसका जो एक सबसे बड़ा सक्सेस रेट हमें सामने नज़र आता है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है। हमने दुनिया के अंदर जिस तरह पाकिस्तान का कश्मीर का मसला जो है जनरल असेंबली के अंदर उठाया और जो इस्लामी ममालिक के इशूज़ है, और उसमें अफ़गानिस्तान वो ऐसा है जिसको पूरी दुनिया कह रही है कि सबसे बड़ा ह्यूमन कैटास्ट्रोफी शायद बन सकती है और मेरा ख्याल है बन भी चुकी है।
تو اس کو ایڈریس کرنے میں جو ملک سب سے آگے آیا اور جس کنٹری کی لیڈرشپ نظر آنی چاہیے وہ پاکستان تھا. تو میرا خیال ہے اٹس سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی اپریشیٹڈ, اور بڑا اچھا پاکستان کا کردار تھا اس میں. ٹھیک ہے, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے نوخیر صاحب ان کی؟ دیکھیں یہ جو ان کا بیان سامنے اینٹونی بلنکن صاحب کا, یہ ایک ایسے موقع پہ سامنے آیا جب OIC ہم نے کروائی, پوری دنیا نے اس کا اعتراف کیا اس کی کامیابی کا, اور اس کے بعد جو کاوشیں ہونا شروع ہو گئیں, نظر آنا شروع ہو گئیں. مجھے یاد ہے جب شاہ محمود قریشی صاحب UNGA کے دوران اینٹونی بلنکن کے ساتھ ملاقات تھی, تو اس وقت بھی انہوں نے بڑا وارم ویلکم کیا, اور پاکستان کا جو رول تھا اس کو بڑا لاؤڈلی جو اپریشیٹ کیا, یعنی جو ہم نے ایویکویشن میں رول پلے کیا. تو میرا خیال ہے اس حکومت کا اور جو اس وقت فارن منسٹر ہے اور فارن آفس ہے وہ بڑی کامیابی سمیٹ رہا ہے 15 اگست کے بعد افغانستان کے ایشو کو لے کے. تو ہم نے دنیا کو بتا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ, دیکھیں جتنے بھی ابھی تک کنکریٹ سٹیپس اٹھائے گئے ہیں وہ سارے پاکستان کے مہیا کردہ پلیٹ فارم سے لیے گئے ہیں, یعنی افغانستان کے ایشو کا. اور دیکھیں امریکہ جو ہے ان کی سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں کہ افغانستان کے ایشو کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہوا ہے. اور اتنی بڑی بیٹھک ہوئی ہے پاکستان میں جس میں P5 کنٹریز, جس میں یورپی یونین, جس میں ریجنل کنٹریز کے نمائندے, مسلم ممالک جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے, ورلڈ بینک, IMF. تو میرا خیال ہے اس سے اچھا جو وہ ہم افغانستان کے لیے اس سے بہتر کچھ کر نہیں سکتے تھے, یعنی امداد کا اعلان ہم پہلے کر چکے ہیں. تو یہ جو پھر ان کے جو اسی کے بعد کانگریس کے جو 40 ارکان ہیں انہوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو انکریج کیا ہے کہ آپ سامنے آئیں, افغانستان کی ہیلپ کریں. تو میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی, اور یہ دنیا کی طرف سے ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے جو ہم نے دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں ان میں بھی زیادہ تیزی آئے گی, بہتری آئے گی. دیکھیں ڈیفینیٹلی جو لوگوں کو ایک دنیا کے کچھ ڈاؤٹس تھے جب طالبان آئے, تو اس وقت شاید کچھ ہمیں مشکوک نظروں کی طرح دیکھا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کا کچھ رول اس میں ہے طالبان کو لانے میں. لیکن جو پھر طالبان نے پروو کیا, اور اشرف غنی کو پاکستان نے تھوڑی کہا تھا کہ آپ بھاگ جائیں چھوڑ کے, وہ تو ادھر ایک خلا پیدا ہو جس کو پر کرنا تھا, تو وہ طالبان تھے جنہوں نے پر کرنا تھا. تو میرے خیال ہے اب بڑی کلیئر چیزیں ہو چکی ہیں, اور پاکستان کا رول اب پوری دنیا کے سامنے ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو ہم رول پلے کر رہے ہیں وہ باقی دنیا نہیں پلے کر رہی. ٹھیک ہے, پاکستان کا رول بہرحال بہت زیادہ اہم ہے. ہمارے صاحب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد منظور ہوتی ہے, یقینی طور پہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. قرارداد کے حوالے سے ذرا ڈیٹیل بتائیے گا ہمارے ناظرین کو, قرارداد میں تھا کیا اور کس طرح سے وہ افغانستان کے عوام کو ہیومینیٹیرین ایڈ میں جو ہے وہ سپیڈ اپ ہوگا سارا معاملہ. اچھا, یہ قرارداد کا پاس ہونا بڑا ہی خوش آئین بات ہے, اور اس سے یہ ہوگا کہ ابھی آج جو ہے US ٹریجری جو ہے انہوں نے 3 جنرل لائسنسز بھی ایشو کیے ہیں جو کہ ہیومینیٹیرین ایڈ کو ایکسٹینڈ کریں گے. اور اس سے پہلے جو کیویٹس جو امریکن جو US ٹریجری برانچ ہے اس کی طرف سے بہت سے کیویٹ ہوتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر سینکشنز لگی ہیں تو آپ اس کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے, اس منسٹری کے اوپر ہے, اس منسٹری کا ہیڈ جو ہے باؤنڈ ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے نہیں. تو افغانستان کے اوپر, بینکنگ سسٹم کے اوپر, افغان کی سٹنگ جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سینکشنز ہیں امریکہ کی طرف سے. اور جو ہم نے OIC کا انعقاد کیا اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی ساری کوششیں تھیں, اس سے ہوا یہ کہ فائنلی جس طرح بھی نوخیر صاحب نے کہا کہ 40 سینیٹرز جو ہیں وہ بھی آگے بڑھ کے, اور وہ بڑھ کے اس وجہ سے آئے کہ پاکستان نے ایک پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی وکالت کی, جس طرح ہم کل سے ذکر کر رہے ہیں افغانستان کے حق میں, افغانستان کی 40 ملین آبادی کے حق میں, کہ ان کے لیے یہ کرنا چاہیے. تو اس کی وجہ سے یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے, یہ 3 دن پہلے جب یہ اس کو امریکہ نے اپنا جب پہلا ڈرافٹ دیا تو اس کو چائنا نے اور رشیا نے ویٹو کر دیا تھا, کیونکہ اس کے اندر کچھ پیراگراف تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم سینکشنز کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے اور فلاں چیز کے اوپر. تو اس سے ہو یہ رہا تھا, چائنا کا جو ریزن تھا اور رشیا کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے افغان عوام کی ہیلپ کرنی ہے تو ایک بلینکٹ کور آپ نے دینا ہے ان سردیوں کے اوپر. اگر ہم اس وقت کی امریکہ کی ریزولوشن کو مان لیتے تو اس سے ہونا یہ تھا کہ جو ایڈ ورکر انٹیریئر منسٹری کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ کر رہا ہے, اور ان کے اوپر بھی سینکشن کا لاگو ہو جانا تھا, ان کے اوپر جو ہے نا انٹرنیشنل اوبلیگیشنز آ جانی تھی. تو فائنلی ہوا یہ کہ اس ریزولوشن کے جو اب پاس ہوئی ہے, آلدو کہ اس کے اندر ایک اور پھر کیویٹ یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھی جو ہے ریسٹرکشنز تھی, اور امریکہ کے کچھ اور الائز جو یورپین کنٹریز ہیں وہ یہ تھا کہ اس کو لمٹ کیا جائے. تو امریکہ نے 1 سال کے لیے جو ہے یہ بلینکٹ دیا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ کرے, لیکن یہ ہوگا کہ جو سینکشن کمیٹی وہ دیکھے گی کہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ افغان عوام کے پاس جا رہے ہیں یا نہیں, اور اگر نہیں جا رہے تو پھر اس کو ایک ریویو کیا جائے گا اور اس کو روک دیا جائے گا. لیکن بڑی خوشائن بات ہے جو پاکستان کی کوششیں, جو رشیا, چائنا اور ایسوسیٹڈ ہمارے جو الائز تھے, اس کے ساتھ فائنلی امریکہ اس پریشر کے اندر تھوڑا سا کیون ہوا. 40 ملین عوام جس کا وہ بہت بڑا حمایتی سمجھا جاتا تھا اپنی طرف سے,
اس کے لیے اب اس نے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اب ایڈ افغان عوام تک پہنچے گی تھرو UN کی آرگنائزیشنز کے. نقیب صاحب آپ کیا ثمرات دیکھ رہے ہیں؟ وہ انٹرنیشنل NGOز اور UN ایجنسیز جن کو براہ راست وہاں پر ایکسیس نہیں تھی، اب وہ کھل کر کام کر سکیں گے، کابل حکام کے ساتھ رابطہ رکھ سکیں گے؟ جی بالکل، اس کو طالبان کی عبوری حکومت نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ بڑا خوش آئند ہے کیونکہ بالکل اس سے اداروں پر عائد ان کی اقتصادی پابندیاں اور بینکنگ سسٹم کو بحال کرنے میں بڑی مدد ملے گی. آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ جو افغانستان کی GDP کا 40% جو ہے وہ فارن فنڈنگ پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کا 80% جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ بھی فارن فنڈنگ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی اچھا ہے. یہ افغانستان کے لیے جو ہے ایک دنیا کے ساتھ نئی جو ان کی کنیکٹیوٹی ہے اس میں بڑا رول پلے کرے گی. پھر یہ طالبان کے جو گورنمنٹ ہے اس کے ریویو کے لیے بہت ضروری ہے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہم بڑے پازیٹیو سٹیپس لے رہے ہیں، لیکن دنیا کی طرف سے پھر ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ ادھر وومن رائٹس اور انکلوسیو گورنمنٹ. تو میرے خیال اس کے بعد جس طرح ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریویو کیا جائے گا ہر 6 مہینے یا سال بعد، تو اس کے جب ریویو سامنے آئیں گے، کیونکہ ابھی UN کے جو ادارے ہیں وہی فنڈنگ کر رہے ہیں، وہی ادھر ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور وہی پھر رپورٹنگ کریں گے واپس، جس کو جو ہے UN کے جو P5 کنٹریز ہیں وہ بڑا اہم رول پلے کریں گے اس کے ریویو میں. تو میرا خیال ہے یہ اس کی جو امداد ہے وہ رکنی نہیں چاہیے. اور اس سے باقی ممالک جس طرح چین کے جو سفیر ہیں اقوام متحدہ میں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹر میں کہا ہے کہ انسانی اور جان بچانے والی امداد افغان عوام تک بغیر کسی رکاوٹ پہنچ جائے. تو یہ ایک باقی جو ممالک ہیں، جو ویسٹ ہے، جو ریجنل کنٹریز ہے، یہ ایک بڑی افغانستان کی ایشو کو اب ڈسکس ہو رہا ہے، اس کو سیریس لے رہے ہیں لوگ. میرا پہلے اس کو اس طرح سیریس نہیں لے رہے تھے، اور یہ سارا جو کریڈٹ ہے یہ پاکستان کو جانا چاہیے. OIC کی میٹنگ کے بعد اس طرح امریکن گورنمنٹ سامنے آ رہی ہے کیونکہ ان کے اوپر ایک پریشر، میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ پریشر بلڈ ہوا ہے اور ابھی مزید پریشر بلڈ ہوگا. اور ان کا جو ہے افغانستان کے حوالے سے جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے وہ بھی 1 سال بعد سامنے آئے گی کہ پیسہ واقعی وہ عوام کی فلاح و بہبود پہ لگا رہے ہیں یا پرسنل. اچھا، آپ نے بات کی طالبان کے ترجمان کی ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی، وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اقتصادی اور جو بینکنگ پابندیاں ہیں وہ بھی آنے والے وقت میں ہٹا دی جائیں گی، اس حوالے سے بھی فیصلہ ہوگا. تو یہ ان کی امید صحیح ہے، ایسا ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں؟ بالکل ہوگا. دیکھیں ان کی جو پرفارمنس جا رہی ہے جس کو ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں وہی پرانے طالبان کی جو دور تھا وہی ذہن میں تھا، لیکن ابھی بالکل اس کے برعکس وہ حکومت کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. وہ جو اپنی فوج ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے میں جو ان کے پچھلی فوج تھی، پچھلی گورنمنٹ کی فوج، اس کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ سامنے آئے. اور وہ یعنی ادھر وومن رائٹس یعنی 10 صوبوں میں وہ انہوں نے اسکول کھول دیے ہیں لڑکیوں کے. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں ان کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوں گی کیونکہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ریویو ہوگی اور وہ سامنے آئے گی. اگر وہ بہت اچھا پرفارم کریں، جو انہوں نے دوحہ معاہدہ کر کے باہر نکلے تھے اس کے مطابق ہوا، تو ڈیفینیٹلی دنیا ان کو اپریشیٹ کرے گی. پھر ان کی جو ریکگنائزیشن ہے اس میں بڑی ہیلپ آسانی ہو جائے گی. ٹھیک، ہمارے سب چین کی جانب سے یہ ادراک کیا گیا ہے کہ انسانی امداد کو بغیر پابندیوں کے وہاں پہنچنا چاہیے، اور نقد رقم جو ہے جو نہیں پہنچ رہی افغانستان کے پاس تو اس سے وہ تباہی کے دھانے پر ہے. تو ہم یہ کیا سمجھیں، یہ امید رکھیں کہ آنے والے وقت میں جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ امریکہ پر دباؤ ڈالیں گی کہ منجمد اثاثوں کو بحال کر دے تاکہ ان کی جو معیشت کا پہیہ ہے جو جام ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، چل پڑے؟ جی بالکل، ایبسلیوٹلی. اس میں مطلب چائنا، رشیا اور جو ان کے اتحادی ممالک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، انہوں نے پریشر بلڈ اپ کیا. رشیا نے کل جو ہے وہ اپیل کی ہے ویسٹرن کنٹریز سے کہ ان کے جو ہے وہ ایسٹس جو ہیں افغانستان کے انفریز کیے جائیں. UN کے جو انڈر سیکرٹری ہیں ہیومینیٹیرین افیئر مارٹن گرفت، انہوں نے جو ہے کل کہا کہ افغانستان سوسائٹی اور اس کی جو بینکنگ سسٹم ہے اس کے اندر لیکویڈیشن کا پرابلم ہے، تو کیش انفیوز کرنا بڑا ضروری ہے. ادروائز اکانومی جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25% شرنک کر چکی ہے، اور جیسا نقیب صاحب کہہ رہے تھے وہ 80% تو ویسے ہی شرنک کر چکی ہے چونکہ وہ اس کے وہ تھا نہیں. تو جو 80% کے بعد جو بچتی ہے 20% یا 25%، اس کے اندر بھی تقریباً جو ہے نا 10 to 20% آن ریگولر بیسس جو ہے وہ ایک کمی آ رہی ہے. تو اس کے لیے جو سب سے بڑا ضروری جو چیز ہے کہ ایک کیش، کیونکہ آپ اگر دیکھیں پچھلے 20 سال سے جو افغان اکانومی چل رہی تھی وہ صرف فارن ایڈ کے اوپر تھی. ان کے اپنے ریسورسز نہیں تھے، انڈسٹری کوئی بھی نہیں تھی، انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا. اب اچانک آپ چھوڑ کے ایک نئی حکومت کو دے دیتے ہیں جن کا بائی دا وے کوئی اتنا اچھا وہ نہیں ہے ریکارڈ گورننس کے مقابلے میں. اور جب وہ اس سچویشن میں آتے ہیں جہاں پہ ان کے پاس گورننس کی ٹولز ہی اویلیبل نہیں ہیں، ریونیو جنریشن بالکل ختم ہوئی ہوئی ہے، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں، اور اوپر سے سردی آ گئی اور پچھلے چند مہینوں سے بارش نہیں ہوئی وہاں پہ بے تحاشا، تو ایگریکلچر بھی بڑا ہے. تو اس میں یہ بڑا ضروری ہے، اور اس میں چائنا کا کردار میرا خیال ہے یا رشیا کا اور ایسے ایسوسیٹ کنٹریز جو ہیں ایکسلنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایڈ کو
ایسوسیٹ نہ کریں کہ ان کے جو اقدامات ہیں، فی الحال آپ ان کو ایڈ دیں، اس کے بعد اپنی نیگوسیشن جاری رکھیں، اور وہ بھی بائی دا وے یہی کہتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو، دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ روک تھام ہو، اور وہاں کی جو حکومت ہے وہ رسپانسبل ہو اور انٹرنیشنل نارمز کے اوپر چلے. جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ جو 40 ملین لوگ ہیں ان کو طالبان کی عینک سے نہ دیکھیں، ان کی ہیلپ کریں اپنی او آئی سی ان کو یہ کہنا طالبان گورنمنٹ کو اور عوام کو ذرا الگ الگ زاویوں سے دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب نے. سر آپ کو ویلکم کہتی ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے. سر، اینٹنی بلنکن یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کا بیان سامنے آتا ہے جس میں وہ پاکستان کے او آئی سی کے انعقاد کو بے حد سراہتے ہیں، پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مشترکہ کاوشوں کی عکاس ہے. کیسے لیتے ہیں آپ ان کے اس بیان کو سر؟ جی بہت شکریہ. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز تھے، خصوصی طور پر جو سعودی عرب کی انیشیٹو تھی، اور اس کے بعد پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا، اور پاکستان پہلے بھی ریجنل طور پر اور ادروائز انٹرنیشنل طور پر ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار طالبان کے لیے ادا کر رہا تھا. تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جتنے P5 کے تھے، اور خصوصاً جس میں امریکہ سب سے آگے ہے، جنہوں نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، تو ایک قسم کے ان کے سٹیکس تو ہے افغانستان میں، کہ افغانستان کے صورتحال کے اگر وہ بدتر تھا، جنگ تھا، تب بھی ذمہ دار ہے، اور اگر وہاں پر ابھی ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے تو تب بھی وہ ذمہ دار ہے. لیکن اس کے لیے جو کانفرنس یہاں پر ہوا، اور یقینی طور پر ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا طالبان کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اور خصوصاً او آئی سی کے لیے، کہ بہت عرصے بعد ایک فعال قسم کی کانفرنس ہوئی یہاں پر. لیکن دو چیزیں اس میں سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں تک سینکشن کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ یو این کے قرارداد میں ہے، لیکن یہ یو این کا قرارداد سے کون مٹی جاڑے گا اور اس کو ریموو کرے گا؟ وہ P5 کی ذمہ داری ہے، اور سب سے زیادہ امریکہ کی. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ طالبان پر جو بین ہے، وہ بین تو طالبان کی حکومت پر یا ان کے اسلحہ پر یا ان کے ان چیزوں پر جس کے ذریعے وہ خود کو مستحکم کر سکتے ہیں. لیکن جب تک افغان عوام کا تعلق ہے، انسانی المیہ کا تعلق ہے، تو اس میں میرے خیال میں امریکہ بھی ایک مجرم ہے، اس لیے کہ $9.5 بلین انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں. یہ افغان عوام کا پیسہ ہے، یہ اشرف غنی کا نہیں تھا، یہ کرزئی کا نہیں تھا، یہ طالبان کا نہیں ہے، یہ افغان عوام کا پیسہ ہے. اور افغان عوام اس وقت جس انسانی المیہ سے گزر رہے ہیں، اوپر سے سردی ہے، بیماری آئے ہیں، 90% پر پراورٹی لائن کے نیچے جا رہے ہیں. یو ان کی رپورٹ ہے کہ 60% چلے گئے ہیں. تو کیا ان کے موت کا انتظار کریں گے؟ پہلے وہ گلہ بارود سے مارنا چاہتے تھے، اب اس کو سینکشنز کے ذریعے مارنا چاہتے ہیں. ابھی بھی جو انہوں نے سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد لایا جس کو رشیا اور چائنا نے ایگری نہیں کیا کہ آپ ایونٹ بیس ریلیکسیشن نہ دے، بلکہ یہ سینکشنز کو ایز اے ٹول، ایز اے ہتھیار استعمال نہ کرے، تو وہ امریکہ ابھی تک امریکہ کو ایک خفت کے سنڈروم سے گزر رہا ہے. ان کو جو ڈیفیٹ ہوا ہے، جو خفت اٹھانی پڑی، اس سے گزر رہا ہے. جی بریگیڈیئر صاحب، مجھے یہ سمجھا دیجیے گا کہ ایک طرف امریکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغان عوام کی جو پریشانیاں ہیں، جو مالی مشکلات ہیں، اقتصادی صورتحال ہے، اس کو بخوبی اس سے آگاہ ہیں، اور اس کے لیے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ کے راستے بھی ہموار کر رہے ہیں اور اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. سب سے بڑی ایڈ تو یہ ہو جائے گی نا کہ اگر وہ منجمد اثاثوں کی بحالی ہو جائے، تو کیا رکاوٹ ہے؟ کس طرح کی گارنٹیز امریکہ کو ریکوائر ہیں منجمد اثاثوں کی بحالی کے حوالے سے؟ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا پریشر استعمال کر سکتی ہے، امریکہ کو راضی کر سکتی ہے کہ وہ اس طرف آئے اور یہ اقدام اٹھائے؟ دیکھ لو، دو چیزیں ہیں. جہاں تک طالبان کے بارے میں دنیا کے تحفظات کا تعلق ہے، یا انہوں نے جو وعدے کر رکھے ہیں، ان میں تو یہ کہ ایک انکلوزیو گورنمنٹ ہو، دوسرا یہ کہ افغان کی سائل کسی کے خلاف استعمال نہ ہو، اور تیسرا وومن وغیرہ کے یا جو حقوق ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب یہ تو ایک سلو پروسیس ہے، وہ طالبان اگر فلفل بھی کرتے ہیں تو یہ ٹائم لے گا. لیکن انسانی المیہ تو لومنگ لارج ہے، وہ تو آلموسٹ افغانستان پہنچ چکا ہے. وہاں پر 60% سے زیادہ اگر پاپولیشن چلی گئی، اور 97% یہ سردیوں میں پریڈکٹ کرتے ہیں نیکسٹ 2-3 منتھس میں، تو کیا یہ ان کے موت کا انتظار کرنا چاہتے ہیں؟ دو چیزوں کو الگ دیکھنا چاہیے، اور پاکستان کا موقف بھی یہی تھا کہ ان دو چیزوں کو الگ طریقے سے دیکھ لو، الگ الگ کر کے دیکھ لو. سینکشنز کو طالبان کے ساتھ
मंसूब न करो, या उनके साथ अफगान अवाम का जो पैसा है या उनके लिए जो रिलीफ है या जो इमदाद है वो इंसानी बुनियादों पर हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि OIC को भी इमीडिएटली मेरे ख्याल में एक जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है वो इन काइंड होता, इन्हें मतलब है कि दवाई होती, उसमें शेल्टर्स होते, उसमें खुराक होता, उसमें बाकी जो ह्यूमन रिसोर्स होता, टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स, अगर ये अफगानिस्तान पहुंचाया जाता पाकिस्तान को कंड्यूट बनाकर, तो पाकिस्तान की राहदारी इस्तेमाल करके, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा इकदाम होता और अच्छा बरवक्त इकदाम हो, क्योंकि टाइम इज एसेंस, टाइम निकल रहा जा रहा है। ठीक ठीक सर, जो अब सैंक्शंस नरम कर दी गई हैं और वो UN एजेंसीज या NGOs जो कि काम खुलकर करना चाह रही थी, नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सैंक्शंस, अब वो नरम कर दी गई है, तो आप क्या समझते हैं कि जो बहरान अफगानिस्तान में जन्म ले चुका है उस पर अब काबू पाने में मदद मिलेगी, ये स्पीड अप होगी सारी इमदाद? बिल्कुल, इमदाद को स्पीड अप करना था तो उसके लिए एयर कॉरिडोर का काम जिस तरह मैंने बताया वो जरूरी था, क्योंकि ये जो हम इमदाद पाकिस्तान भिजवा रहा है या इसके अलावा बाकी कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप है या NGO है, ये ट्रिकल डाउन है। ये ट्रिकल डाउन नहीं, आपको मासिव किस्म का इमदाद देना चाहिए था और इमीडिएट देना चाहिए था। तो उसके कोई वादे या उसके कोई इस किस्म के चीजें सामने नहीं आई, जिसको हम टेंजेबल टर्म्स कहते हैं, कि टेंजेबल तरीके से या एक मरबूत तरीके से या बल्क में उनको एड्रेस किया गया। इसको मतलब है कि रिटेल में या टाइम वाइज उसको एड्रेस किया गया। एक तो ये है, दूसरा फंड कायम होगा, उसके लिए मैकेनिज्म होगा या सैंक्शंस के तहत, वो एक फिर वो टाइम लेगा। और तीसरी बात यह आ जाती है कि जिम्मेदारी ये बनती अमेरिका की, उसने मुआहिदा तालिबान के साथ कर रखा है, तालिबान के साथ मुआहिदे के तहत वो अफगानिस्तान से निकले हैं। अगर वो उस मुआहिदे को निभा रहे हैं तो अब उसकी सजा अफगान अवाम को तो नहीं देना चाहिए। अगर उस मुआहिदे में उनका विड्रॉल मतलब है कि कुछ खिफत हुई या तकलीफ हुई या उनको एक हैस विड्रॉल करना पड़ा, ये अलग बात है। एक बात मैं यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी रीजनल ममालिक की फिर सबसे ज्यादा बनती है, खुसूसन पाकिस्तान के और बाकी सेंट्रल एशिया, ईरान वगैरह और चाइना और इसके अलावा रशिया का। इनको सोचना चाहिए कि अगर ये खुदा न खास्ता वहां पर इम्प्लोजन हो जाती है, वहां पर एक किस्म का कहत का या एक किस्म का अलमिया बन जाता है, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? उनके असरात इन ममालिक पर पड़ेंगे, वो सारे बुरे असरात होंगे, पॉजिटिव असरात नहीं होंगे। तो ये भी एक है कि रीजनल ममालिक इसको एड्रेस करें। ठीक है, ठीक। मैं नुखी साहब आपकी जानिब आऊँगी। एयर कॉरिडोर की उन्होंने बात की कि वो मुहैया होना ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि वो सोच रहे हैं कि जो दोस्त ममालिक हैं उनसे बात की जाए कि ताकि जो इमदाद का सिलसिला है उसमें ज़रा तेज़ी आ सके, ज़रा सही तरीके से वहाँ पहुँच सके। आप क्या समझते हैं कि जो एयर कॉरिडोर है उसकी फ्राहमी किस कदर ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। यानी इस वक्त देखें, जिस तरह ये ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि अभी उधर इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो लेट हो चुकी है। हम 3 माह पहले उनको कह रहे थे, हम बता रहे थे कि अफगानिस्तान में ये मसाइल हैं, इन पे तवज्जो दें। अब जिस तरह की एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे, ये अगर 2 माह 2.5 माह पहले शुरू हो जाती तो आज रिजल्ट मुख्तलिफ होते। यानी असेसमेंट सारी जो है फौरी तौर पे, यानी मेरा एक ये सजेशन है कि जितने ममालिक हैं, स्पेशली इस्लामी ममालिक हैं, P5 कंट्रीज़ हैं, जितने इन्फ्लुएंशियल ममालिक हैं, उनको अपने सफारतखाने बहाल करने चाहिए अफगानिस्तान में, ताकि उनके जो वो है स्टाफ वो ग्राउंड पे मौजूद हो, वो जाके खुद असेसमेंट करे। और ये जो करारदाद में भी कहा गया कि हर 6 माह बाद या साल बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, तो मेरा जो एम्बेसीज जब ओपन होंगी तो उनकी जो रिपोर्टिंग हो रही है, अभी तो सिर्फ UN की रिपोर्टिंग हो रही है, तो जब एम्बेसीज की अपनी रिपोर्टिंग हो रही होगी तो उससे बड़ा वाज़े मैसेज जाएगा जो कंट्रीज इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिनको आगे आना चाहिए, जिसकी तरफ ब्रिगेडियर साहब ने भी इशारा किया। यानी P5 कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय यूनियन है और रीजनल कंट्रीज़ हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम ये सारे स्टेप्स लेने में लेट हो गए तो फिर जो जिसकी तरफ ब्रिगेडियर साहब ने इशारा किया है वो इस रीजन के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जिस तरह आज भी ब्लास्ट हुआ है अफगानिस्तान में, लेकिन लकीली उधर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, इस तरफ भी मैं बात ज़रूर करूँगी। मैं इससे पहले मैं आपका इस पे व्यू ले लूँ कि रीजनल कंट्रीज़ के किरदार की बात की ब्रिगेडियर साहब ने। आप क्या समझते हैं कि अभी तो एक स्टेप हो गया OIC के थ्रू आर्मी बरादरी को और ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया गया, मामले की जो नोयत है उसका इदराक दिलाया गया। आने वाले वक्त में आर्मी बरादरी का और ख़ास तौर मुस्लिम उम्मा का किरदार किस कदर अहम है अगर हम ये सारा बहरान इससे निमटना चाहते हैं? और उसके बाद भी तो बहुत से चीज़ें हैं, उनको उनके पाँव पे खड़ा करना है। जिस तरह लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मीडियम टर्म पॉलिसी है, शॉर्ट टर्म तो यही है कि उनको फ़ौरन इमदाद दी जाए। तो उसकी तरफ जाने के लिए रीजनल कंट्रीज़ का किरदार कितना अहम है?
دیکھیں نازیہ، کنٹریز کا کردار بڑا اہم ہے اگر، لیکن آپ ریئل پالیٹکس کے سینس میں دیکھیں تو اس وقت ہم ساری دنیا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور بہت ریزنز سب ملکوں کے اس کی، اگر آپ 1996 کی بات کریں تو اس وقت بھی 3 ملکوں نے یونیلیٹرلی اگر کہا جائے آگے پیچھے جو ہے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، ریکگنائز کیا تھا، لیکن اس کا کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑا۔ ابھی بھی یہ جو تمام ممالک ہیں انکلوڈنگ پاکستان، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنی رسپانسبلٹیز کو لے۔ پرائم منسٹر نے اپنے OIC کے خطاب کے دوران بھی یہ کہا تھا کہ آپ اگر اس کے اوپر فیصلہ کر لیتے ہیں، یقیناً جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ بھی اس پاکستان ان تمام ڈیمانڈز کو مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم بھی وہی ڈیمانڈز کر رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کر رہی ہے، لیکن ہم یونیلیٹرلی افغانستان کو ایکسیپٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ امریکہ کا پریشر ہے سب کے اوپر۔ اور جتنے آپ اسلامی ممالک کی بات کر رہی ہیں اور یا جو دوسرے ممالک کی بات کر رہی ہیں جو ریجنل کنٹریز ہیں، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس ریزولوشن کے اوپر چائنا اور رشیا نے اس کو ویٹو کیا، لیکن ویٹو کی حد تک تو وہ ٹھیک تھا، لیکن یونیلیٹرلی چائنا اور رشیا کبھی بھی جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کریں گے، کیونکہ دس از امیریکاز میس. America created this mess, and America, in my opinion, and I could be wrong as well, America wants instability in this region کیونکہ اس انسٹیبلٹی جو ہے وہ ان کو فائدہ دیتی ہے ایران کے لیکن سر ان خلاف۔ کا جو بیان سامنے آیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کیوس تو کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، اگر خطہ متاثر ہوتا ہے تو ہم بھی متاثر ہوتے ہیں، تو کیوس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا ایلیمنٹ سامنے آتا ہے کہ عدم استحکام ہوتا ہے تو وہ تو کسی کے حق میں نہیں ہے، تو کیوں چاہے گا انسٹیبلٹی؟ وہ بیان جو ہے نا، دیکھیں ڈیکلیریٹری پالیسیز میں تو بیان بڑے اچھے لگتے ہیں، اور اس میں انڈیا بھی جو ہے نا پچھلے چند مہینوں سے بڑے اچھے بیان دے رہا ہے کہ افغانستان کے اندر ان کو جو ہے نا ان کی جو سبکی ہوئی ہے یا جو ان کے جو وہ ٹریلین لیکن بلینز آف ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اچانک ختم ہو گئی ہے، NDS بالکل غائب ہو گئی، اور اب ایک نئی حکومت آئی ہے جو کہ نہ ان کے حق میں نہ ان کے خلاف ہے، وہ ایک بائی لیٹرل ان کے ساتھ ریلیشن شپ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو پبلک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر اپنا جائیں، آپ فیوچر میں دیکھیں، اور بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ موٹیو بیہائنڈ دا کرائم کیا ہے، اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ اگر انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو ایران جو ایک اسلامی ملک ہے جو کہ امریکہ کے بہت سارے فارن پالیسی آبجیکٹیو کے خلاف ہے، اس کو ہوتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیر ویپن کنٹری ہے جس کا وہ کبھی بھی ہمیشہ سے ہمارے اس کے خلاف رہے ہیں۔ چائنا جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کل بھی انہوں نے بات کی، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ آگے جو ہے افغانستان تک لے جائیں، وہاں سے سینٹرل ایشیا تک لے جائیں۔ ہم نے 2009 کے بعد پہلی دفعہ پاکستان ایران استنبول جو ہے فریٹ ٹرین سٹارٹ کر دی ہے۔ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کنیکٹیوٹی کی، اکنامک پراسپیرٹی کی اگر شروع ہو جائیں تو امریکہ کی یہاں پہ کوئی جو ہے وہ دال نہیں گلنی۔ $2 ٹریلین لگانے کے بعد بھی اب اگر وہ قطر کی ایمبیسی کے تھرو وہاں پہ آپریٹ کرے گا، ان کو ریکگنائز نہیں کرے گا نا، باقی کو کرنے دے گا۔ بھی تو ہے نا بہرحال ان پر اپنی میڈم جو ٹیکس پیئر ہیں ان کی طرف سے اتنا بڑا پیسہ انہوں نے وہاں پر اگر آپ لگایا۔ دیکھیں تو جو سب سے پہلے عراق کے اوپر جو انہوں نے جو جنگ سٹارٹ کی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا فراڈ کر کے، پوری دنیا کو اس کو جانتی ہے، اٹ واز اے ہاکس، اٹ واز اے فراڈ، کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے عراق میں، انہوں نے ایک پوری نیشن کو جو ہے نا تباہ کر کے رکھ دیا، ملینز آف پیپل ڈائڈ۔ اس کے بعد وہاں انہوں نے بھی آدھا شروع کیا تھا، اس کے فوراً بعد وہ افغانستان آ گئے، اور یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے، بہت ساری اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بھی آ چکی ہیں۔ تو یہاں پہ دہشت گردی ختم کرنے کے اوپر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ISIS جس کو اس وقت ہم بہت بڑا تھریٹ سمجھ رہے ہیں، سیریا سے بہت سارے وہ جو تھے وہاں سے ان کو ختم کر کے اس سائڈ پہ لایا گیا۔ ایک سائڈ پہ آپ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، دوسری سائڈ پہ آپ ان کے ساتھ سپورٹ کر رہے تھے، تو ایک بڑا ایک کمپلیکس انٹرنیشنل سسٹم ہے۔ اس میں ہم نے کوشش اب یہ کرنی ہے کہ اپنے لائک مائنڈڈ کنٹریز کے ساتھ مل کے افغان عوام کے لیے آئندہ کچھ کر سکیں تو کریں۔ اس کے ساتھ اور بھی بڑے اہم ایشوز ہو رہے ہیں، فار ایگزامپل بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان اور افغانستان کے دوران۔ اب ہم نے اس کو فینس کر لیا، لیکن اس کے اوپر بھی ہم مختلف مواقعوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کو اس وقت یہ چاہیے کہ اگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میس مائیگریشن ہو سکتی ہے ہیومینیٹیرین کرائسس کے بعد، اس کو ہم کیسے مینج کریں؟ UN کے اداروں کے ساتھ مل کے، اپنے حلیفوں اور جو ہمارے جو ایلائز ہیں ان کے ساتھ مل کے، اور کوشش یہ کریں کہ اگر ہم نے کرنا ہے تو اس کو ہم بارڈر کے قریب کیمپس بنا کے ایسی چیزیں کر کے۔ میں اسی پہ بریگیڈیئر صاحب کی رائے لینا چاہوں گی۔ سر، جس طرح سے ہمارے صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر میس مائیگریشن ہوتی ہے، اور پہلے بھی پاکستان جو ہے وہ 30-40 لاکھ افغانستان کے جو لوگ ہیں یہاں پر موجود ہیں اور ان کو ہوسٹ کر رہا ہے اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ ہوسٹ کر رہا ہے، تو کیا باقی جو ریجنل کنٹریز ہیں، باقی جو ممالک ہیں، کیا وہ اس مائیگریشن کے لیے تیار ہیں اگر وہاں پر منجمد اثاثے بحال نہیں ہوتے اور ان کی اکانومی بہتر نہیں ہوتی، معاملات ٹھیک طریقے سے نہیں چلتے؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے، خصوصی طور پر جب ہم اب افغانستان کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں، اس میں جو ایتھنک سٹرکچر ہے اسپیشلی، تو تاجک جو ہے وہ تاجکستان کی طرف دیکھتے ہیں، ازبک ازبکستان کی طرف، اور پختون ادھر پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔
اور پختون میجر چنک آف دا پاپولیشن ہے, آلموسٹ ہاف آف دا پاپولیشن. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر ان کا انگریس یا ان کا جو نقل مکانی ہے بہت زیادہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے, اور پاکستان اپنے فوڈ ریکوائرمنٹ میں ان کے لیے سٹیپل رکھتا رہا ایک حصہ, اور ہمیشہ سے سپورٹ کرتا رہا. لیکن جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے تو طالبان جب اپنا اوفنسو انہوں نے لانچ کیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے سب سے پہلے بارڈر سیل کر دیے, تاجکستان کے ساتھ, ازبکستان کے ساتھ بھی, اور ایون پاکستان کے ساتھ بھی, دونوں بارڈر بڑے بارڈر جو ہے ایران کے ساتھ بھی, اور ان پر سب سے پہلے قبضہ کر لیا. یہ جو بلٹس کریک تھا انہوں نے پہلے ان کو چوک کرا دیا, اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان کو سے لوگ باہر جائے, جس طریقے سے ایئرپورٹ اور باقی جگہوں پر مر رہے تھے. تو اس سے ایک انسانی المیہ اور ایک قسم کے ڈیسٹیبلائزیشن آ جائے گی پورے خطے میں, کیونکہ ریفیوجیز کو سنبھالنا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے, اور پھر امیجیٹ نیچر کے ایشوز ہو تو پھر تو اور بھی ان ملکوں کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنے بڑے ریفیوجی انفلکس کو وہ مطلب ہے کہ ریگولیٹ کر سکے یا اس کو بسا سکے یا اس کو ریہیبلیٹیٹ کر سکے. تو ظاہر ہے UN کا تو ایک رسپانس ہوتا ہے, وہ بڑا لیٹ ہوتا ہے, لیکن میرے خیال میں کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں پر امن ہے, ابھی وہ جنگ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان خود بھی آسٹریٹی چاہتے ہیں, اور خود ان کے اپنے خرچے جو ہے وہ بہت کم ہے. ابھی انہوں نے تقریباً 26 بلین اکٹھا کیا ہے کچھ ریونیو کے ذریعے, اور جس میں سے 13 بلین افغانی جو ہے وہ ان کا کسٹم سے ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی 100 بلین اکٹھے کر کے تاکہ کچھ تنخواہیں اور کچھ یہ جو ہیومینیٹیرین گیڈ ہے اس کو سپورٹ کر سکے. تو ان میں ویدر ول تو ہے, میرے خیال میں ادھر نہیں جائیں گے, انفلکس اتنا بڑا نہیں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ ہم اپنے بارڈر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کھول دیں, نہ کہ وہاں سے ریفیوجیز کے لیے. یہ ریجنل اپروچ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نقوی صاحب, جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ طالبان کوشش تو کر رہے ہیں عالمی برادری کو اپنا آپ منوانے کے لیے, لیکن ہم نے دیکھا جب بھی وہ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں, آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی بم بلاسٹ کی وہاں پر ہوا کابل میں, تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی کارروائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دوبارہ چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں. تو یہ ان کی حکومت کو ناکام کرنے کی سازش ہے, یا وہاں پر وہ امن و امان قائم رکھنے میں اس طرح سے ابھی کنٹرول نہیں کر پا رہی ساری صورتحال کو؟ کیا معاملات ہیں؟ کنٹرول تو دیکھیں جس طرح جو عبوری حکومت افغانستان کی جس طرح بہتر طریقے سے انہوں نے کیا ہے, میرا پچھلی جو رپورٹ ہم نے UN کی ڈسکس کی تھی, یعنی جنوری سے لے کے اگست تک جو تھے وہ 300 بلاسٹ ہوئے تھے افغانستان کے مختلف ایریاز میں. ان کے آنے کے بعد ہارڈلی 8 یا 10 بلاسٹ ہوئے ہیں, اور آج بھی جو ہے وہ فیل ہو گیا, یعنی جو سوئسائڈر تھا اس کو انہوں نے مار دیا. وہ پاسپورٹ آفس اس طرح کی کارروائی کا مقصد کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی انسٹیبلٹی ہے افغانستان میں. جس طرح ہم ISIS کی بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ افغانستان میں جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہی. جس طرح یعنی طالبان کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں, اور جس طرح طالبان اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ کیونکہ ایک سیف ہیون ہے داعش کے لیے, تو اس سے پہلے ان کو چیلنج نہیں تھا. اب کیونکہ افغانستان کی اس وقت پورے افغانستان میں وہ ان کی حکومت ہے, تو وہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے آئے ہیں, اور اس کو انہوں نے فلفل کرنا ہے. اور جو ان کی چینج آپ دیکھیں تو وہ بالکل اس میں دہشت گردی جیسے جس طرح کے واقعات ہیں, پوری دنیا میں جو بھی جس بھی پلیٹ فارم پہ افغانستان کی بات ہوتی ہے تو وہ یہی ڈیمانڈ ایک آ رہی ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کے لیے ادھر دوبارہ جو ہے اس کو ابھرنے نہیں دینا. تو اس کے لیے وہ بہت اچھا اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور میرے خیال ہے وہ بڑے ایکٹیولی جو ہے اس پہ قابو پانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کو جو ابھی تک مسائل کا سامنا ہے, جب وہ اس سے باہر نکلیں گے تو پھر اس پہ وہ بڑے اچھے طریقے سے داعش کو کنٹرول کر لیں گے افغانستان میں. ابھی میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ 400 سے زائد جو داعش کے جنگجو ہیں وہ اپنے ہتھیار پھینک چکے ہیں, وہ سرنڈر کر چکے ہیں, وہ افغانستان کی حکومت جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میرا خیال ہے ابھی ان کو جو مسائل ہے وہ انسانی المیہ جو ہے اس پہ جیسے جیسے ان کو دنیا سے امداد ملے گی اور اپنے لوگوں کو وہ اچھا فوڈ پرووائڈ کریں گے, اچھی جو فیسلٹیز دیں گے, تو اس کے بعد عوام کا ایک مزید وہ اپنا کانفیڈنس گین کریں گے, اور پھر اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ بالکل اس پہ قابو پانے میں بالکل کوئی سائڈ بائی سائڈ بڑے اچھے اقدامات ہو رہے ہیں. کوئی پچھلے 1 ماہ کے دوران 150 کے قریب انہوں نے وہ لوگ جو بھتہ خوری میں ملوث تھے, اسمگلنگ میں ملوث تھے, قتل میں ملوث تھے, ان کو گرفتار بھی کیا ہے. لا آرڈر سچویشن جو بھی ہے, جب بھی کوئی گورنمنٹ اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے تو ایک بڑا واضح میسج جاتا ہے, اور یہ والی جو ہے یہ بھی ڈیمانڈز ہیں انٹرنیشنل جو دنیا ہے
کہ آپ نے ادھر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور افغانستان میں اس پہ سزائیں دی جا رہی ہیں، اور میرا خیال ہے یہ اس سے اچھی تو کوئی اگزامپل ہے ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ان کو سزائیں دے رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے اپنی یعنی جو پوسٹ کی کاشت ہے اس کے خلاف دنیا کا ہے کہ ہم اس کی اسمگلنگ روکنا چاہتے ہیں، اس کی کاشت نہیں ہونے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اس ایشو پہ. تو میرا خیال ہے یہ بڑی پازیٹیو اور بڑی سیدھی سی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. نوفیل صاحب، میں اس چیز کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ویورز کے لیے کہ طالبان جو ہیں اس وقت ہمارے سامنے ہمیں وہ ایک اینٹی نظر آ رہے ہیں، لیکن طالبان کے اندر بھی دنیا کے مختلف جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق یہ رائے ہے کہ وہاں پہ ڈفرنٹ گروپس ہیں جو ڈفرنٹ ایکٹ کر دیتے ہیں کبھی نہ کبھی. جو یونیفیکیشن آف کمانڈ ہے اٹس ایکسیلنٹ، بٹ اسٹل دیر آر کیویٹس، جس کی وجہ سے ہم نے جو کچھ چھوٹے چھوٹے ایشوز دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ فار فلنج ایریا میں کچھ وہ ایسے ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، جیسے ہی وہ ہائی کمانڈ تک رپورٹ ہوتی ہے اس کو پھر ریپریمانڈ بھی کیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے اب جو طالبان کی رٹ ہے وہ اس وقت تمام افغانستان پہ ان ٹرمز آف گورننس ہوگی جب ان کے پاس ریسورسز ہوں گے، دنیا ان کو ریسورسز دے گی جو کہ ان کا ڈیو رائٹ ہے. جب وہ نہیں ہوتا تو ہم چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس دیکھتے رہیں گے، جہاں پہ کبھی وہ جو ہے بارڈر کے اوپر دوسری سائڈ پہ فائرنگ کر دیں گے، کبھی جو ہے اسمگلنگ کے ایشوز آ جائیں گے، کبھی اس طرح کے ہو جائیں گے. اس سے جو ہے نا میرا خیال ہے کہ بڑی گھبرانے کی بات ہے، کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن یونیفیکیشن آف کمانڈ بڑی ضروری ہے، اور وہ تب ہوگی جب ان کی رٹ قائم ہوگی اور ان کے ریسورسز ان کو واپس کیے جائیں گے. اچھا، ریسورسز کی واپسی کی آپ نے بات کی، اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ایک عالمی برادری کی جانب سے کہی جا رہی ہے کہ مشترکہ گورنمنٹ کا قیام. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بھی ہو تو اس طرح کے جو واقعات ہیں اس پہ قابو پایا جا سکے گا، کم سے کم وہ سائڈ ہو جائیں گے، یا ہم خدشہ رکھیں کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے مسائل اور ہوں گے؟ دیکھیں، یہ ایک نئی گورنمنٹ آ رہی ہے جو 20 سال کے بعد لڑائی کے بعد آئی ہے. افغان سوسائٹی جو ہے بہت اچھی، بہت ریزیلینٹ، بڑے جو ہے وہ اس قسم کے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز آف گورننس ہیں ان کو اچیو کرنے میں ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. آپ وہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ فوراً ان سے ایکسیپٹ نہ کریں، لیکن ہاں جو ان کی اچھی باتیں یہ ہیں کہ ان کا جو ہے نظام عدل جو ہے یا جسٹس کا نظام جو ہے وہ بڑا ابرپٹ ہے اور بڑا کوئک ہے، کہ اگر کسی نے کچھ کیا تو اس میں جس طرح ہماری کورٹس میں ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہے انڈیا کے اندر یا ساؤتھ ایشیا کے اندر کہ 6 سال یا 20 سال وہ ایک ہفتے کے اندر فیصلہ کر کے یا ایک دن کے اندر بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. اس سے ان کی جو عوام کے اندر سٹینڈنگ ہے وہ بہت بہتر ہوگی. لیکن ان کے سٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے دنیا کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا، ان کے ڈیو ریسورسز ان کو واپس کرنے پڑیں گے، اور ان کو ٹائم دینا پڑے گا کہ وہ بتا سکیں کہ وی آر ناؤ یونیفائڈ طالبان کمانڈ، وی وانٹ دس ٹو ہیپن ان افغانستان. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا یہ انکلوسیو گورنمنٹ والا مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، وہ ساتھ اپنے لوگوں کو ملائیں گے، وہ اس کے لیے تیار ہیں. جس طرح حامد کرزئی صاحب نے پچھلے ہفتے ایک انٹرویو میں کہا کہ انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے طالبان سے بات مکمل ہو چکی تھی، لیکن اشرف غنی بھاگ گئے تو وہ سارا جو ہے وہ ختم ہو گیا، خلا پیدا ہو گیا، تو طالبان آ گئے. تو میں نے انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے دے ور ریڈی، لیکن ان کو سپیس مل گئی، تو اس کے بعد پار شیئرنگ تو ایک بہت پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا، تو میرے خیال ان کے لیے ایک سپیس تھی، انہوں نے وہ گین کر، اور اسپیشلی وہ جو 20 سال سپر پاورز کے ساتھ اور نیٹو کے ساتھ لڑ کے ہیں، وہ اچانک کیوں پھر ایسے لوگوں کو دے دے جن کا کوئی حق نہیں اور وہ ہمیشہ سے ان کے خلاف عالمی برادری کا مطالبہ بہرحال ان کو جو ہے نہیں ماننا پڑے گا. اگر ان ماننے کو تیار بھی میرا ہو جائیں گے اگلے 6 ماہ میں، آپ دیکھیں گے وہ اس کے لیے ریڈی بھی ہیں. اور پاکستان، تمام دنیا ان کے ساتھ یہ بات کر رہی ہے کہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ کا جو آپ نے معاہدے میں کیا تھا امریکہ کے ساتھ معاہدہ، اس کی ایک شق تھی انکلوسیو گورنمنٹ، تو وہ اس پہ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ، حالانکہ طالبان کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے انکلوسیو گورنمنٹ بنائی ہے، لیکن وہ دنیا کو نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. طالبان گورنمنٹ جب آئی تو ابھی تک ان کو تقریباً 4 ماہ کا مختصر اور قلیل سا عرصہ ملا ہے. اس دوران ان کے مختلف جو وزراء ہیں ان کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ ہمارے پاس ابھی بڑا قلیل وقت ہمیں ملا ہے، تو ہمیں عالمی برادری تھوڑا سا اور وقت دے، اور عالمی برادری یہ بھی نوٹس کرے کہ جو 90s کے طالبان تھے اب کے طالبان سے بہت مختلف ہیں ان ٹرمز آف ان کی سوچ. آپ دیکھیے ماڈریٹ سوچ کے ساتھ یہ سامنے آئے ہیں. بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو کوٹ کی جا سکتی ہیں جو کہ ان کو پچھلے طالبان سے فرق ثابت کرتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا فرق ہے یہ طالبان پچھلے طالبان سے، اور عالمی کمیونٹی کو تھوڑا سا ذرا لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ دیکھ لو 96 کا طالب الگ تھا اور 2021 کا طالب الگ ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈپلومیٹک طور پر طالبان کی حکومت بھی نہیں تھی، لیکن وہ کتنے فعال تھے. کبھی چائنا میں ہوتے تھے، کبھی رشیا میں ہوتے تھے، دوحہ میں پورے ناٹو اور امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اور پھر ایک ایک لفظ پر ڈپلومیٹک جو انٹریکیسیز ہوتی ہے اس پہ الجھے ہوتے تھے اور اس کو سلجھانے کی کوشش کرتے تھے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے وفود ایران کا، پاکستان کا، سنٹرل ایشیا کے سب کے دورے کرتے تھے.
اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس دوران جو انہوں نے ایک دفعہ سیز فائر کا اعلان کر دیا امریکہ کے ساتھ، تو امریکہ نے تو اس کی وائلیشن کئی دفعہ کی، لیکن طالبان نے اس سیز فائر کی وائلیشن امریکی یا نیٹو فورسز کے خلاف ایک دفعہ بھی نہیں کی۔ یہ ان کی ایک کمٹمنٹ تھی یا ذمہ داری تھی جو انہوں نے دکھائی، ایک سپر پاور نے نہیں دکھائی۔ دوسری بات میں یہ کہنا کہ وہ جس طریقے سے آئے افغانستان میں، تو اگر وہ ریونج یا بدلہ لینا چاہتے تھے جو کہ اس سوسائٹی میں ہے، تو میرے خیال میں وہ جنرل منسٹری کا اعلان نہ کرتے، جو کہ دستور اعلام ہے ان کے 3000 سے زیادہ طالبان کو کنٹینر میں بند کر کے مارا گیا تھا، اور انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑا قدم ہے میرے خیال میں، فتح مکہ کے بعد یہ بہت بڑا ایک قدم ہے جو کہ کسی یعنی کنکر نے وہ کیا ہو۔ اور تیسری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو باہر ہیں، برین ڈرین ہوا ہے یا اس کے علاوہ پالیٹکس میں تھے یا حکومت میں ہیں، وہ واپس آ جائے، ہمارا کمٹمنٹ ہے، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب ہماری باری ہے، ہم وہ کریں گے جو امن کے لحاظ سے افغانستان کے لیے بہتر ہو۔ تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انکلوزیو گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، انکلوزیو گورنمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ابھی انہوں نے جو 32 سے تھا وہ تقریباً 60 پلس لے گئے، اور اس میں کافی ڈپٹی منسٹر جو ہے یا ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ کچھ تاجک ہیں، کچھ ازبک ہیں، کچھ ہزارہ کے ہیں۔ انکلوزیو گورنمنٹ کی ڈیفینیشن دنیا کے سامنے کون سی ہے؟ یہاں پر ایک پارٹی برسر اقتدار آتی ہے، کیا وہ ڈیموکریٹک جب انتخابات جیتی ہے وہ ڈیموکریٹس وہ ریپبلکن کو دیتے ہیں یا ریپبلکن ان کو پھر وہ دیتے ہیں وزارتیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ڈیموکریسی میں بھی ایون کولیشن کے تحت آ سکتے، لیکن ادروائز وہ دوسروں کو، اپوزیشن کو وزارتیں نہیں دیتے۔ تو یہ بھی ایک مطلب ہے کہ فلاٹ قسم کا نیگیٹو ہے جو کہ دنیا نے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کو نے بات کی ڈیفرنٹ ہے، ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنے وعدوں کو، اور اس کے علاوہ OIC میں بھی آپ نے دیکھا جس طریقے سے اپنا ویو پوائنٹ وہ پیش کر رہے ہیں، پھر ان کا میڈیا دیکھ لو کتنا سنبھل گیا ہے۔ اب وہ جو پروپیگنڈا ایلیمنٹ تھا اور وہ جو دوسری چیزیں تھی وہ اس میں نہیں ہے، سمپلسٹی ہے، اور کافی حد تک انہوں نے اکوموڈیٹ۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے، تب تو وومن کے یونیورسٹی یا اسکول نہیں کھل رہے ہیں، کدھر سے پیسے دے دیں؟ وہاں پر جو بینکنگ سسٹم ہے کیوں کولیپس ہے؟ پیسے نہیں ہے، انٹرنیشنل طور پر برین ڈرین ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہاں پر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز کو کھول لے، تو ظاہر ہے جب کھولتے ہیں اس کے لیے فنڈز چاہیے، فنڈز دنیا نہیں چاہتے، اور ان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ عورتوں کے یونیورسٹی یا ان کے اسکول یا وہ کر دو، یا ہیلتھ کے لحاظ سے بچوں کی ہیلپ کرو، یا اس کو یہ کر دو۔ تو یہ میرے خیال میں مناسب چیزیں نہیں ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا چاہیے۔ اور طالب کافی ڈیفرنٹ طالب ہے 96 کا اور 21 کا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو فرق واضح نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں گی نخیر صاحب۔ ہم نے دیکھا کہ ویریئنٹ آیا، ایک نیا ویریئنٹ جس کی بات ہو رہی ہے، اومیکرون، بڑا لیتھل سمجھا جا رہا ہے، اور یورپ بھی اس کی لپیٹ میں ہے، امریکہ بھی ہے، بھارت بھی ہے، تو یقینی طور پہ یہ خطہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا، آ چکے ہیں بالکل۔ تو افغانستان جیسا ملک جس میں پہلے ہی انبار ہیں مسائل کے، تو اگر یہ وہاں پر اٹیک کرتا ہے تو یہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے؟ اس کی طرف میں آتا ہوں۔ پہلے جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کرتے بریگیڈیئر صاحب، 20 سال جو ہے امریکہ نے ادھر رول کیا ہے، اور پپٹ گورنمنٹس تھی۔ اب طالبان ایک ریالٹی جس کے خلاف آپ لڑ رہے تھے، وہ کتنی گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں؟ تو جب وہ آپ ان کو حصہ نہیں دیا 20 سال، تو وہ کس طرح آپ کو حصہ دیں؟ یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ اشرف غنی، حامد کرزئی، عبداللہ یہ ان کے ساتھ مل کے طالبان حکومت بنائے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ امریکہ کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ انکلوسیو گورنمنٹ وہ کس کو کہہ رہے ہیں۔ اب دوسری بات جو بالکل پچھلے دنوں ہم نے ایک رپورٹ بھی دیکھی تھی جس میں افغانستان میں کافی جو ہیلتھ کے حوالے سے مسائل تھے اس کو بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا۔ تو اومیکرون جو ہے یہ پوری دنیا میں اب بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور پوری دنیا ایک دفعہ دوبارہ جو ہے کووڈ کے اوپر قابو پانے کے لیے اپنے ریسورسز کا استعمال کر رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے، امریکہ نے آج میرا 10 لاکھ خوراکیں جو افغانستان کو دی، پہلی کھیپ دی ہے۔ تو میرے خیال یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے یہ ویکسین کی، وہ افغانستان کے لوگوں کو ہے، کیونکہ کوئی ڈیٹا سامنے نہیں ہے کتنے لوگوں کی ویکسینیشن ہوئی ہے،
کیونکہ ادھر ہیلتھ منسٹری کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو اس کو اگر آپ نے اس خطے کو اس جیسی بیماری سے بچانا ہے تو طالبان کی ہیلپ کرنی چاہیے. جس طرح امریکہ سامنے ہے, میرے خیال یہ جو ہمارے ریجنل کنٹریز ہیں جس طرح چائنا, انڈیا, رشیا ہے, یہ بھی اس حوالے سے افغانستان کی مدد کے لیے سامنے آئیں گے. بالکل ٹھیک. اور پاکستان تو اپنا رول پلے کر ہی رہا ہے. بالکل صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے صاحب, یہ کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں, کیونکہ ساری دنیا جو ہے پہلے ہی کورونا کے خوف میں مبتلا رہی, پھر دوسرا ویریئنٹ, تیسرا, اب یہ چوتھا, جس کے بارے میں ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے کہ کس طرح سے اٹیک کرتا ہے. کچھ معلومات سامنے آ رہی ہیں لیکن ابھی وہ کنفرم نہیں ہے. تو اگر یہ اس ریجن میں داخل ہوتا ہے, خاص طور پہ ایک ایسے ملک میں جہاں پر غذائی قلت ہے, جہاں پر ادویات نہیں ہے, جہاں پر ان کا سسٹم بالکل بیٹھا ہوا ہے, اس صورتحال میں اگر یہ وہاں اٹیک کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا چیلنج ہوگا وہاں کے لوگوں کے لیے اور ارد گرد کے ممالک کے لیے؟ میرا خیال ہے وہ جو گلوبل کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے, لیکن افغانستان کے اندر جس طرح بریڈی صاحب نے کہا اور ہم نے اپنے پچھلے تقریباً تمام پروگرامز میں کہا, 22.8 ملین پاپولیشن وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے. یہ جو ویریئنٹ آیا ہے اس نے تو آپ کو جو ہے نا کم از کم 15 دن یا 20 دن یا 4 ہفتے لگا کے آپ کو مارنا ہے. آپ کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے. اس کے بعد سردی ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے کچھ علاقوں میں جو اگر آپ دیکھیں نارتھ کے اور وہ جو پہاڑی علاقے زیادہ ہیں جہاں پہ برف باری بھی پڑ رہی ہے تو ٹیمپریچر منفی جو ہے وہ کافی حد تک نیچے چلا جاتا ہے. گرمی کا آپ کے پاس ہیٹنگ سسٹم ہے کوئی بھی نہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو شاید اومیکرون جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک چھوٹا سا وہ تھریٹ نظر آئے گا. اس وقت طالبان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اس عوام کو 8 ملین پلس وہ ہے جو فیمائن کا شکار ہو چکی ہے, جو یو این کی ڈیفینیشن آف فیمائن ہے. اچھا, اور اگر آپ نے 2 مہینے اور انتظار کیا تو 96% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن چلی جائے گی. اور بلو پاورٹی لائن کا مطلب ہے کہ آپ کی جو یو این ڈیزگنیٹڈ دن کے اندر آپ کو ایک کیلری ملنی ہے, وہ آپ کو وہ کیلریز نہیں مل رہی, تو آپ 3 دن یا 4 دن یا 5 دن کے بعد جو ہے نا آپ کی جو ہے موت واقع ہو سکتی ہے. ان چیزوں کے تناظر میں اومیکرون مجھے بڑا ایک چھوٹا سا وہ لگ رہا ہے, بٹ اٹس اسٹل اے بگ ایشو ان ٹرمز کی. اس کا پتہ نہیں ہے. امریکہ نے اب 1 ملین کی پہلی دی ہے. اس سے پہلے پاکستان بائی دا وے جو ہے وہ ویکسینز دے چکا ہے چائنا کو, افغانستان کو, اور وہ جو ہم کین سائنو ہم نے چائنا کے تعاون سے بنائی ہے. چائنا کافی ساری ویکسینز بائیلیٹرلی دے چکا ہے. امریکہ نے جو یہ ویکسین دی ہے یہ کوویکس کے جو ہے وہ جو گاوی کے تھرو جو ہے اس کے تھرو دے رہا ہے, اور اللہ کرے کہ اور دیں. لیکن وہاں پہ ایک کانسیپٹ آف ویکسینیشن بڑا وہ ہے مائلڈ ہے, جن لوگوں کو جو ہے نا ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو اس کے لیے وہ بڑا ہے, ایشو بہت بڑا ہے. اس وقت طالبان کے جو سب سے بڑا ایشو جو ہے جس کو انہوں نے ٹیکل کرنا ہے وہ ہے ان کی جو گورننس سسٹم کے اندر نیپوٹزم اور کرپشن ہے, جو کہ انہوں نے روک لیا بہت حد تک. ابھی جو بریگیڈ صاحب نے ذکر کیا کہ 26 ملین جو ہے بلین افغانی انہوں نے کیے, اس اکٹھے کرنے کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے کرپشن کے اوپر روک تھام کی, بارڈر مینجمنٹ کے اوپر, کسٹم کے اوپر, جہاں پہ پیسے دے کے جو ہے نا آرام سے آپ چیزیں اسمگل کر لیا کرتے تھے, وہ اس کو وہ روک رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ وہ ایشوز ہیں جو وہ ان کی گورننس کے سٹائل کو بتا رہے ہیں. اٹس اے بگ تھریٹ, کیونکہ 20 سالوں سے امریکہ نے کرپشن کو, وہ کہا جاتا تھا کہ $5 ملین روز وہاں سے باہر جاتے تھے. جو نہیں, پھر افغان بری حکومت نے اپنے خرچے بہت کم کیے, اپنا بالکل سمپلسٹی یعنی جو ہے. تو یہ تمام مسائل جو ہیں اس کے باوجود جو افغان طالبان کی انٹرم گورنمنٹ کر رہی ہے, میرا خیال ہے اس کو جو ہے نا تعریف کرنی چاہیے اور ہیلپ کرنی چاہیے. اس وقت بعد میں ان سے یہ انکلوسیو گورنمنٹ کا میں تھوڑا سا اختلاف رائے رکھوں گا ویگیڈ صاحب سے اور سائی صاحب سے. آج چونکہ ہم دونوں کی ٹائی ایک جیسی ہے تو کچھ نہ کچھ تو جو ہے نا میں نے ان کے ساتھ اختلاف کرنا ہوتا ہے. اس میں لازمی ہے کہ کیونکہ پاکستان کا بھی آفیشیل ورژن یہ ہے کہ ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ایکسکلوسیو گورنمنٹ کریں. دیکھیں اس وقت 40 ملین کی افغان کی جو پاپولیشن ہے اس میں سے آدھی تو ان کی جو ہے وہ پشتون ڈومینیٹڈ ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے نا ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز بھی ہیں. اس میں ایتھنک طالب کو اس جگہ دے دینا از ڈفرینٹ دین آپ کی اپوزیشن. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا مشکل ہے کہ 20 سال لڑتے رہے اور وہ ان کے ساتھ تھے, اب ان کو کیسے دیں. یہی تو دنیا کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ان لوگوں کو ایڈ کریں. میرے پاس ٹائم کم ہے, میں چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب کا لاسٹ کامنٹ لے لوں. بریگیڈیئر صاحب مجھے ذرا مختصر آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ پر امید ہیں کہ آنے والے وقت میں افغانستان جو اتنے چیلنجز دیکھ رہا ہے اور جو مسلم امہ آگے آئی ہے, تو کیا ہم یہ امید رکھیں کہ چاہے وہ دہشت گردی کا معاملہ ہو, مشترکہ گورنمنٹ کا معاملہ ہو, غذائی قلت کے حوالے سے ہو, ہیومینیٹیرین ایڈ کے حوالے سے ہو, یہ معاملات مستقبل قریب میں ہمیں کچھ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یقیناً میں پازیٹیو نوٹ پر اور میں آپٹیمسٹک ہوں کہ یہ سیٹل ہو جائیں گے. دا ٹائم ول پاس. اور افغانستان کے عوام میں اور طالبان میں ریزیلینس بہت زیادہ ہے. سختی کا اور حالات کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے. انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے یہ 20 سال میں. ان کے بچے مرے ہیں, ان کے بوڑھے مرے ہیں, ان کے جوان مرے ہیں,
اور ہر طرف سے ان پر یہ جنگ کے بادل تھے. انہوں نے ان کو بہت مطلب ہے کہ ایک طرف سے فیلڈ ہارڈن کر دیا ہے. ابھی ٹھیک ہے یہ بھوک ہے یہ سلسلہ ہے گزر جائے گا, لیکن اس میں یہ امتحان ہوگا کہ آپ کے نیبرز نے آپ کے لیے کیا کیا, مسلم امہ نے کیا کیا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو کہ انسانی حقوق کی بڑی لمبردار بنتی ہے, یو این جو اپنا ہیومینیٹیرین آرگن رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے, ان کا امتحان ہے. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر اس موقع سے وہ گزر جاتے ہیں تو اس وقت موقع پر جس نے ان کی مدد کی ہے ان کو یاد رکھا جائے گا, نہ ان کو جنہوں نے ان پر بارود اور آہن برسایا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ نے قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. نخیر ثانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. امید کی جائے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں حالات بہتری کی جانب جائیں گے. ایک سمپل سی پوئم مجھے یاد آ رہی ہے جس میں وہ پوئٹس کہتی ہیں کہ چینج از پیسو بٹ وین اٹ کمز اٹ چینجز ایوری تھنگ. تو چینج جو ہے وہ تھوڑا پیسو ہوتا ہے اور اتنا جلدی نہیں ہونا چاہیے کہ راتوں رات ہی سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. ہمیں جو نئی گورنمنٹ ہے وہاں پر ان کو ٹائم دینا ہے تاکہ وہ اپنے معاملات کو سمجھ سکیں, چیزوں کو سمجھ سکیں, آگے جا سکیں, اور مسلم امہ کو خاص طور پہ ان کی اس وقت آگے آ کے مدد کرنی چاہیے تاکہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو سب سے پہلے نمٹا جا سکے اور باقی معاملات میں بھی ان کی مدد کی جا سکے. آپ ساتھ رہے, بہت شکریہ. اللہ نگہبان.